98.2 UMD Radio. वेलकम बैक जी। प्रोग्राम है राज़ सेहत और मैं हूं आपकी होस्ट महक। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के हवाले से। लिसनर्स, डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो अंदर ही अंदर इंसान को ख़त्म कर देती है और पता भी नहीं चलता। इस बीमारी में आपकी हड्डियां घुलने लग जाती हैं अगर ये ज़्यादा स्टेज पर चली जाए। और लिसनर्स, आपको ये भी बताती चलूँ कि डायबिटीज़ का मर्ज़ इस वक्त वबाई सूरत इख्तियार कर चुका है। आलमी इदारे सेहत WHO के मुताबिक 40 साल कबल के दादोशुमार के साथ इसका मुवाजना किया जाए तो ये मर्ज़ पहले के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा हो चुका है। सिर्फ पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 2 लाख अफराद इस मर्ज़ के सबब माजूरी का शिकार हो जाते हैं। एक सर्वे के मुताबिक हर 4 में से 1 फ़र्द डायबिटीज़ के मर्ज़ में मुब्तला है और इस तादाद में तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है। एक ऐसी बीमारी जिसमें मुसलसल इजाफ़ा देखा जा रहा है और ये लोगों की जान लेने का सबब भी बन रही है। इसके बारे में ये बात किसी अलमियत से कम नहीं कि डायबिटीज़ का शिकार होने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद अपनी बीमारी से लाइल्म है। इसलिए जी आज का प्रोग्राम है डायबिटीज़ के हवाले से। डायबिटीज़ होती क्या है, कैसे होती है, क्या सिम्टम्स हैं, कैसे बचा जा सकता है, इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे हमें आज के प्रोग्राम में, जिसका नाम है जी राज़ सेहत। हमें ज्वाइन किया है जी पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर सलीमा नवीद मांझी ने। डॉक्टर सलीमा नवीद मांझी इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर, social worker and trained health advocate and a media person too. She has been moderating and doing awareness sessions as speaker and media person among masses since 10 years. Professionally, she is a medical educationist from AKU and dental surgeon from FJDC with distinctions along with various international research publications. Currently working at Fatma Memorial Hospital, Lahore as oral medicine lecturer and dental consultant. Ma'am, अस्सलाम वालेकुम and welcome to the show. अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का और इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर टू टॉक अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स। हर मरतबा हम नए जो है वो टॉपिक्स के साथ आते हैं और लोगों के दरमियान जो अवेयरनेस इसी तरह से जो है वो दे रहे होते हैं। इट्स एन ऑनर टू हैव यू इन आवर शो मैम। इससे पहले कि हम शो का बाकायदा आगाज़ करें और डॉक्टर सलीमा नवीद मांझी से डायबिटीज़ के हवाले से डिटेल में बात करें, सुनते हैं एक खूबसूरत सा ट्रैक। सुनते रहिए FM 98.2 कैंपस रेडियो 8.2 UMD Radio. वेलकम बैक जी। प्रोग्राम है राज़ सेहत और मैं हूं आपकी होस्ट महक। हमें ज्वाइन किया है पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर सलीमा नवीद मांझी ने। मैम, सबसे पहले ये बताइएगा कि डायबिटीज़ है क्या? अच्छा जी, डायबिटीज़ जिसे हम आम तौर पे कहते हैं डायबिटीज़ मिलिएटस, ये होता क्या है? जब भी डायबिटीज़ के बारे में मुझसे लोग बात करते हैं तो मैं बताती हूँ कि इसे एक साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। साइलेंट किलर क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि खामोशी से अपना काम करता है। बहुत सारे लोग जो डिप्रेशन, स्ट्रेस में होते हैं उनमें ये देखा गया है कि बहुत कॉमन कंडीशन है और बहुत ज़्यादा उनमें ये चीज़ तेज़ी से फैलती है क्योंकि हमारे हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं। हार्मोन इंसुलिन जो होता है, जिसका काम होता है, हम आगे बात भी करेंगे, उसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी जो डिस्टर्ब होती है वो डायबिटीज़ कॉज करता है। अब डायबिटीज़ है क्या? डायबिटीज़ को कहते हैं कि ये मेटाबॉलिक डिजीज़ है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिक क्या होता है? मेटाबॉलिज्म का काम होता है कि आपके बॉडी के अंदर खाने को तोड़ना और बनाना। तो एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म हम सब ये सुनते हैं अमल, ये काम जो है वो एक आपके तरीके से बॉडी का होता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि मेटाबॉलिक डिजीज जब भी हो जाता है तो ये आपके एक तरह से एज ए रिजल्ट हाई ब्लड शुगर करवाता है पेशेंट को। और वो कैसे होता है कि जब हार्मोन इंसुलिन जो होता है उसका अमूमन काम क्या होता है, नॉर्मली वो आपकी शुगर को ब्लड से उठा के आपके सेल्स तक पहुंचाता है जहां पे स्टोर होना है या जहां उसे एनर्जी की जरूरत है। लेकिन डायबिटीज के अंदर यही हार्मोन जो होता है वो पूरी तरह से बनता नहीं है और वो ज्यादा उस तरह काम नहीं कर सकता जैसे उसे करना चाहिए। बिल्कुल सही। मैम, डायबिटीज की टाइप्स के हवाले से बताइएगा, कितनी है और कौन कौन सी?
اچھا جی، اگر میں ڈائبٹیز کو ڈیوائڈ کروں تو اس کی کچھ 4 اقسام ہیں عموماً طور پہ جو عام طور پہ بات کی جاتی ہیں. پہلی اقسام ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے نام سے ہوتی ہے، ٹائپ 2 ڈائبٹیز، دین پری ڈائبٹیز اور گیسٹیشنل ڈائبٹیز. اب ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے کیا؟ اسے آٹو امیون ڈیزیز بھی کہا جاتا ہے کہ جس میں امیون سسٹم جو ہوتا ہے وہ پینکریاس ہماری باڈی میں پریزنٹ ہوتا ہے، اس کے اندر جتنے سیلز ہوتے ہیں ان کو خود بخود ڈسٹروائے کر رہا ہوتا ہے، اور یہی پینکریاس ہوتا ہے جہاں پہ انسولین بنتا ہے. اور جیسے میں نے بات کی پہلے آپ سے کہ انسولین مدد کرتا ہے شوگر کو جس جگہ پہ ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے، اسٹور کرنا ہوتا ہے، وہاں پہ وہ مدد کرتا ہے، لیکن اس ڈائبٹیز کی کنڈیشن کے اندر وہ ایب نارملی ورک کرتا ہے. تو اب جیسے کہ آٹو امیون جو ڈیزیز ہے جس میں ٹائپ 1 کہلاتی ہے، وہ اس انسولین کو بننے سے روکتا ہے. اب وہ کیا ہوتا ہے پھر کہ اس کا ایک ریزلٹنگ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں میں جو ہے وہ ڈائبٹیز کی کنڈیشن ٹائپ 1 پیدا ہو جاتی ہے. 10% آف جو ہے ہماری عوام اگر دیکھی جائے تو ان کے اندر یہ ٹائپ آف ڈائبٹیز جو ہے وہ پائی گئی ہے. اس کے بعد ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو ہے وہ ہماری باڈی کے اندر تب بنتی ہے، تب ہوتی ہے جب ہماری باڈی انسولین ریزسٹنٹ ہو جاتی ہے اور شوگر جو ہے وہ ہماری باڈی کے اندر بنتا جاتا ہے. تو دیکھا گیا ہے کہ جو شوگر ہوتا ہے وہ اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے ہمارے بلڈ کے اندر. اس کے بعد پری ڈائبٹیز کی ٹائپ ہے جسے کہتے ہیں کہ کچھ اس کے سمٹمز جو ہیں وہ پہلے ہی ڈائبٹیز کے آ جاتے ہیں اور بلڈ شوگر لیول جو ہوتا ہے وہ ہائر ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے نارمل سے. اتنا نہیں ہوتا ہائی کہ وہ اگر اس کو ڈائگنوز کیا جائے ڈائبٹیز ٹائپ 2 کے اندر، لیکن وہ کچھ حد تک اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آگے جا کر وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز بن سکتا ہے، یعنی کہ ڈائبٹیز سے پہلے سمٹمز آ جاتے ہیں اس کے بہت سارے. اس کے بعد گیسٹیشنل ڈائبٹیز جو ہے وہ ہائی بلڈ شوگر ہو جاتی ہے آپ کی پریگننسی کے دوران. اب اس میں کیا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہے جیسے بہت سارے ڈاکٹرز جو ہے وہ GTT ٹیسٹ کہتے ہیں کرنے کا پیشنٹس کو، وہ ہوتا ہے گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ. وہ یہی چیز کو چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ بچے کے اندر آیا ماں سے یا بچے کے اندر کوئی شوگر نہ پیدا ہو جائے، تو اس کو چیک کرنے کے لیے وہ ٹالرنس ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے. اب اس کے اندر ہوتا کیا ہے، انسولین جو بلاکنگ ہارمونز ہوتے ہیں وہ اس پلاسینٹا یعنی بچہ جہاں پہ ہوتا ہے وہاں سے بن رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہوتے ہیں آپ کے ڈائبٹیز کو وہاں پہ جنم دیتے ہیں. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بچوں کے اندر یہ بڑا ہوتا ہے کہ ڈیورنگ پریگننسی بچوں میں بھی ڈائبٹیز ہو جاتا ہے اس وجہ سے. تو اس چیز کا جو اوائڈ کرنا بہت ضروری ہے. یہ لوگ سوال کرتے ہیں ہم سے کہ ڈائبٹیز انسپیڈس کیا ہوتا ہے. نیم بالکل ان کا سملر ہے ڈائبٹیز میلیٹس کے، تو لوگ بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں، لیکن ڈفرنٹ کنڈیشن ہوتی ہے. اس کے اندر کڈنی جو ہوتے ہیں وہ بہت سارا فلوئڈ جو ہوتے ہیں نا وہ ہماری باڈی سے نا نکال رہے ہوتے ہیں باہر، ٹھیک ہے. تو یہ کنڈیشن بہت ڈفرنٹ ہوتی ہے ایز ڈائبٹیز میلیٹس، تو اس کو کنفیوز نہیں کرنا. بالکل صحیح. یہاں لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک اور سنتے ہیں ایک خوبصورت سا ٹریک. جائیے گا نہیں، سنتے رہیے FM 98.2 کیمپس ریڈیو. ویلکم بیک جی، میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہک اور پروگرام راز صحت میں ہمیں جوائن کیا ہے پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ ڈاکٹر سلیمہ نوید مانجی نے، اور ہم بات کر رہے ہیں ڈائبٹیز کے حوالے سے. میم ڈائبٹیز کے کامن سمٹمز کے حوالے سے کچھ بتائیے گا. بہت کامنلی اس کے اندر دیکھا گیا ہے کہ جو سمٹمز اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں وہ بلڈ شوگر کا زیادہ ہو جانے کے بعد ہی دکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس لیے میں نے پہلے بھی بات کی کہ اس کو سائلنٹ کلر کہا جاتا ہے. اس کے اندر بھوک بہت زیادہ لگنا ہوتا ہے اور بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہوتی ہے ہر وقت پیشنٹ کو. وزن کی کمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، وزن کم ہوتا جاتا ہے، اور بار بار یورینیشن یعنی پیشاب آنا جو ہے وہ بہت زیادہ کامن ہوتا ہے پیشنٹ کے اندر. آہستہ آہستہ اس کا رسک فیکٹر بھی سکھا جاتا ہے اور سمٹم بھی کہ پیشنٹ کو جو ہے وہ بلر دکھتا ہے، دھندلا دکھ رہا ہوتا ہے، آنکھوں میں نظر تھوڑی سی کمزور ہو رہی ہوتی ہے اور تھکاوٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. اور اگر چھالے وغیرہ بنتے ہیں منہ کے اندر تو وہ جلدی ٹھیک نہیں ہوتے. اگر میں ٹائپ کے حساب سے آپ کو بتانے چلوں سمٹمز کے حوالے سے، تو ٹائپ 1 کے اندر وہی والی چیزیں جو میں نے ساری آپ کو بتائی ہیں، لیکن سب سے زیادہ کامن ہوتا ہے کہ ٹائپ 1 کے اندر فریکوینٹ یورینیشن بہت زیادہ ہوتی ہے. باقی ساری چیزیں جو ہے وہ سیم ہے، اور موڈ چینجز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں ٹائپ 1 کے ڈائبٹیز کے پیشنٹس کے اندر. اور
ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں بھی سیم چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جو ایک چیز ہے وہ یہ کامن ہے ٹائپ 2 کے اندر کہ کوئی بھی انفیکشن ہوتا ہے وہ ریکر کرتا ہے. ریکرنگ انفیکشنز بہت زیادہ دیکھے گئے ہیں اور باڈی اتنا جلدی جو ہے وہ اس جو ایلیویٹڈ شوگر لیولز ہوتے ہیں اس کو باڈی ہیل کرنے میں بہت تکلیف دیتے ہیں. اس کے بعد گیسٹیشنل ڈائبٹیز کا میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی سمٹمس نہیں ہوتے، بیکاز ظاہر سی بات ہے وہ ماں کے پیٹ کے اندر جب بچہ ہوتا ہے اس دوران ہو رہا ہوتا ہے، یعنی کہ پریگنینسی کے دوران. لیکن اس کے اندر ایک ٹیسٹ جو میں نے بات کی گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ، وہ پرفارم کیا جاتا ہے 24 سے 28 ویک آف پریگنینسی کے اندر. اس کی کنفرمیشن کرتے ہیں کہ بچے کو جو ہے وہ شوگر ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے، گیسٹیشنل ڈائبٹیز آگے ہونی ہے، مدر کو نہیں ہوئی ہے. یہ ساری کنفرمیشن جو ہے اس کے اندر کامن ہے. اور صرف وہ ایکسپیرینس کیا کری ہوتی ہے مدر اس دوران کہ اس کو بہت زیادہ پیاس یا یورینیشن جو ہے وہ بہت کامنلی ہو رہی ہوتی ہے. بالکل صحیح. میم سمٹمز کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو اسپیسیفکلی بتائیے گا کہ مردوں میں کون سے سمٹمز ہوتے ہیں اور عورتوں میں کون سے سمٹمز ہوتے ہیں ڈائبٹیز کے؟ اچھا، اس کے اندر کہتے ہیں کہ جو مرد ہیں ان کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ان کو ڈائبٹیز ہوتا ہے ان میں آگے جا کر سیکس ڈرائیو یا میں کہوں گی کہ اریکٹل ڈسفنکشنز، یعنی کہ آگے جو بچہ پیدا کرنے کی جو بھی مدافعت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور بہت جو مسل کی جو ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ بھی کم ہوتی جاتی ہے. جبکہ فیمیلز کے اندر دیکھا گیا ہے کہ یو ٹی آئی بہت زیادہ ہو جاتا ہے، یا ایسٹ انفیکشنز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، یا اسکن بہت ڈرائی ہو جاتی ہے، ایچی ہو جاتی ہے، خارش ہوتی ہیں. تو یہ فیمیلز اور میلز میں جو ہے یہ کامنلی یہ ڈفرینسز ہوتے ہیں. رائٹ میم، آپ سن رہے ہیں راز صحت اونلی آن GMT ریڈیو 98.2 کیمپس ریڈیو، اور ہم چلتے ہیں ایک خوبصورت سے ٹریک کی طرف اور پھر واپس آتے ہیں. سنتے رہیے FM 98.2 کیمپس ریڈیو. ویلکم بیک جی، میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہک، اور پروگرام راز صحت میں ہمیں جوائن کیا ہوا ہے پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ ڈاکٹر سلیمہ نوید مان جی نے. میم ڈائبٹیز کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو اس کے کازز کے حوالے سے کچھ بتائیے گا. اچھا، آپ کاز کی اگر میں بات کروں تو ٹائپ 1 کے اندر تو جینز کا بہت رول ہے. اور میں نے بات کی آٹو امیون ڈیزیز ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے جینیٹکلی اس کی باڈی قوت مدافعت اس کی کمزور ہو جاتی ہے، تو وہ اپنے اگینسٹ جو ہے وہ سیلز بنا رہا ہوتا ہے جو کہ اس کے انسولین کے سیلز کو ڈسٹروائے کر رہی ہوتی ہے، جو کہ پینکریاس کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے. ٹائپ 2 کے اندر میں دیکھوں تو خصوصاً طور پہ جینیٹکس کے ساتھ ساتھ لائف اسٹائل کے فیکٹرز بہت انفلوئنس کرتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ بہت زیادہ اوور ویٹ ہیں، بہت موٹاپے میں ہیں، یا بہت زیادہ ایکسٹرا آپ کا ویٹ ہے، تو ٹائپ 2 کے اندر آپ شاید جو ہے اس کے ٹائپ 2 کے پیشنٹ بن سکتے ہیں ڈائبٹیز کے. تو بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے وزن پہ بھی تھوڑی سی جو ہے وہ بہتری لائیں. گیسٹیشن کے اندر تو پوری طرح ہارمون کا جو ہے وہ ایک میں کہوں گی رول ہے، اور وہی کاز بھی ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ہمارا پلاسینٹا ہوتا ہے وہ اس ہارمون کو پروڈیوس کرتا ہوتا ہے جو کہ پریگننٹ ویمن کے سیلز کو اور زیادہ جو ہے وہ سینسیٹیو کر دیتا ہے، لیس سینسیٹیو کر دیتا ہے کہنا چاہیے ٹو انسولین. تو وہ بھی ایک طرح سے اس طرف جو ہے وہ انسولین کا رول جو ہوتا ہے اسے وہ انہبٹ کر دیتا ہے. اور جو اوور ویٹ ہے اور پریگننٹ ہونے والی ہیں تو ان کو بھی کہتے ہیں کہ موسٹ لائکلی جو ہے وہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ گیسٹیشنل ڈائبٹیز کا حصہ بن جائیں گی. بالکل صحیح. میم رسک فیکٹرز فار ڈائبٹیز کیا ہیں؟ اچھا، ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے بارے میں رسک فیکٹر کے اگر حوالے سے بات کروں تو اس میں کہتے ہیں کہ اگر آپ کے بھائی یا آپ کے پیرنٹس یا ماں باپ میں سے کسی کو ہے تو وہ یقیناً آپ کو بھی ہو سکتا ہے، یعنی جینیٹکلی اس کا انٹرونشن بہت ہے. ٹائپ 2 کے اندر رسک فیکٹر اوور ویٹ بہت زیادہ ہے، یا 45 سے زائد عمر کے لوگوں کو بہت زیادہ ہو جاتا ہے ٹائپ 2. اور اگر آپ کے آپس میں آپ کے بھائی بہن یا ماں باپ میں سے کسی کو ہے ان کو ہو جاتا ہے. ان لوگوں میں جو فزیکلی ایکٹیو نہیں ہے، یا جن کو گیسٹیشنل ڈائبٹیز ہوا ہے، یا پری ڈائبٹیز ہوا ہے، یا ہائی بلڈ پریشر، یا ہائی کولیسٹرول، یا ہائی لپڈ جو ٹرائیگلیسیرائڈز ہے وہ ہیں، ان میں کہا جاتا ہے کہ عموماً طور پر ٹائپ 2 ڈائبٹیز بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد اگر میں گیسٹیشنل ڈائبٹیز کی بات کروں تو اس کے رسک فیکٹرز میں انکلوڈ وہی اوور ویٹ یا 25 سے زائد عمر کے جو لوگ ہیں یعنی کہ خواتین ہیں خصوصاً طور پہ ان کو ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر گیسٹیشنل ڈائبٹیز ڈیورنگ کوئی بھی پاس پریگنینسی ہوئی ہے تو اس میں بھی رسک فیکٹرز کا ہوتا ہے، یا بچے کا ویٹ جو ہے 9 پاؤنڈ سے زیادہ ہے، یا فیملی ہسٹری ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی، یا PCOS یعنی کہ پولیسسٹک اووری سنڈروم کا کوئی وہ حصہ رہ چکی ہیں، تو ان میں بھی یہ رسک فیکٹرز جو ہوتے ہیں گیسٹیشنل ڈائبٹیز ڈیولپ کرنے کے.
رائٹ میم. یہاں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور اس کے بعد واپس آتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہوا ہے پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ ڈاکٹر سلیمہ نوید مانجی نے. پروگرام ہے جی راز صحت. سنتے رہیے FM 98.2 کیمپس ریڈیو. UMD Radio. ویلکم بیک جی. پروگرام ہے راز صحت اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہک. پروگرام راز صحت میں آج ہم بات کر رہے ہیں ڈائبٹیز کے حوالے سے اور ہمیں جوائن کیا ہوا ہے پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ ڈاکٹر سلیمہ نوید مانجی نے. میم ڈائبٹیز پہ ہم ڈیٹیل میں بات کر رہے ہیں, تو ڈائبٹیز کی ڈائٹ کے حوالے سے بتائیے گا کہ جن پیشنٹس کو ڈائبٹیز ہے ان کی ڈائٹ کیا ہونی چاہیے اسپیسیفکلی. اچھا, اب اگر میں بات کروں ڈائٹ کی کہ کیا کون سی ڈائٹ آپ کو لینی چاہیے, غذا میں اپنی چیزوں کو ایڈ کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو یہ کہ ٹائپ 1 کی اگر میں بات کروں تو ہم اسٹارچی اور شوگری آئٹمس یعنی چاول یا شوگر جیسی چیزوں کو کہتے ہیں کہ گریز کریں, کیونکہ وہ بہت جلدی آپ کی شوگر لیول کو بڑھا دیتے ہیں. اور پروٹین تو فیٹ تھوڑا سا آہستہ آہستہ بڑھاتے ہیں, لیکن باقی جو ہے غذا جو ہے وہ آپ کی بہت زیادہ جلدی ان اماؤنٹس کو شوگر کی بڑھا دیتے ہیں. تو بہتر تو یہ ہوتا ہے آپ اپنے ڈائٹیشین سے رجوع کریں اور کاربوہائیڈریٹس کو کم سے کم اپنی غذا میں رکھیں. ٹائپ 2 کے لیے ہم ریکمنڈیشن یہ کرتے ہیں کہ اپنی ایکسرسائز وغیرہ کریں, اور کاربس کی وہی بات ہے کہ اس کو کم کر دیں. فروٹس ویجیٹیبلس لے لیں, ہول گرینز ہم بہت زیادہ روٹی وغیرہ کی کہتے ہیں کہ وہ تھوڑا بہت آپ لے سکتے ہیں. اور جیسے مچھلی ہو گئی یا پھر چکن ہو گئی, اس کا استعمال یا اولیو آئل اور نٹس کا استعمال بہت اچھا ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے پیشنٹس کے لیے. اگر گیسٹیشنل ڈائبٹیز کی بات کروں تو 9 ماہ تک ماں کو اس تمام غذا پہ اب تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہوتا ہے جو اس کے شوگر کو نہ بڑھا دے, جس میں ہم شوگر اور سالٹی فوڈس کو اوائڈ کرنے کا کہتے ہیں تاکہ گروئنگ چائلڈ کو کوئی پرابلم نہ ہو, اور ڈائٹیشین اور نیوٹریشن سے اپنی جو ہے وہ ایڈوائز لیتے رہیں. بالکل صحیح میم. ڈائٹ کے حوالے سے بات ہو گئی ہے, اب یہ بتائیے گا کہ ہم ڈائبٹیز کو اوائڈ کس طرح سے کر سکتے ہیں. کس طرح ہم اوائڈ کر سکتے ہیں یا پریونٹ کر سکتے ہیں ڈائبٹیز کو. امپورٹنٹلی ضروری ہے کہ ہم ایکسرسائز ایروبکس وغیرہ اور سائیکلنگ کی طرف خود کو جو ہے وہ مائل کریں, اور ایٹ لیسٹ 150 منٹس پر ویک ہمیں اس ایکسرسائز کی طرف جو ہے وہ کرنے چاہیے انویسٹ. اس کے بعد کوشش یہ کریں کہ جتنے بھی سیچوریٹڈ اور ٹرانس فیٹس ہیں اس کو ختم کریں, جس میں ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس وغیرہ جو ہیں ان کو بھی ختم کرنا چاہیے اپنے غذا سے. اور جتنے فروٹس ویجیٹیبلس اور ہول گرینز ہم کھا سکتے ہیں وہ کھائیں, اور چھوٹے چھوٹے حصوں میں کھانا کھائیں. اور جتنا ہم کوشش کر سکتے ہیں تو اپنے باڈی ویٹ کو 7% تک جو ہے وہ لوز کرنے کا ایک ہمیں ویژن کرنا چاہیے, تاکہ جو موٹاپے اور اوور ویٹ یا اوبیسٹی اس سے ہم جو ہے اپنے آپ کو بچا سکیں. اور بس میں یہی میسج دینا چاہوں گی کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان تمام باتوں میں سے کسی بھی رسک فیکٹر کی اس میں لائی کرتے ہیں تو پلیز اپنے فزیشین کو جو ہے وہ دکھائیں, ڈائبٹولوجسٹ سے رجوع کریں, اور اپنے ٹیسٹ جو ہے وہ پراپرلی جو ہے وہ کرواتے رہیں, اور اپنے 6 منتھلی سارے جو ہے وہ امپورٹنٹ چیک اپس جو ہے وہ ان کو مینج کیا کریں. میم آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے. تو لسنرز یہ تھا آج کا پروگرام, اور ہمیں جوائن کیا تھا پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ ڈاکٹر سلیمہ نوید مانجی نے, اور ہم نے ڈائبٹیز کے حوالے سے ڈیٹیل میں بات کی. آپ کو ڈائبٹیز کا بتایا کتنے اقسام ہیں, کس طرح سے اس سے بچا جا سکتا ہے, کیا کیا سمٹمس ہیں, اس کو کس طرح سے اوائڈ کرنا ہے, کیا ڈائٹ لینی ہے. آپ یہ پروگرام سنیں اور اس سے فائدہ اٹھائیے, اور مزید اس طرح کی مزیدار سے ایپیسوڈز کے لیے سنتے رہیے راز صحت اونلی آن FM 98.2 کیمپس ریڈیو. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. 98.2 UMD Radio.